बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज का मौजू ये है कि कब्रिस्तान की मट्टी से जादू का क्या ताल्लुक़ है और आया ये बात दुरुस्त भी है या ये सिर्फ़ एक अफसानवी बात है कि लोग कहते हैं, ऐसा होता नहीं है। तो आज हम इस हवाले से वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो सुनने के बाद आपकी नॉलेज में, आपकी मालूमात में, आपकी गौर व फिक्री में, अगर आप गौर व फिक्र करते हैं तो मज़ीद इजाफ़ा होने वाला है कि कब्रिस्तान की मट्टी से जादू का क्या ताल्लुक़ है। लेकिन सिर्फ़ ये एक टॉपिक नहीं है, बल्कि इस एक बात से कई और बातें, कई और सवालात पैदा होते हैं। मैंने जितनी तमाम वीडियोस आज तक अब तक बनाता आ चुका हूँ, मेरा आपको मशवरा ये है कि देखिए, गौर व फिक्री को इख्तियार किया करें। जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, दर हकीकत ये सवालात की कड़ियाँ हैं। अगर आप इन कड़ियों को अपनी अक्ल में महफूज रखेंगे, आप कड़ी से कड़ी को जोड़ते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो एक जंजीर मुकम्मल हो जाएगी, एक बात आप पर पूरी वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिलफर्ज आप एक चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, सुन लेने के बाद वक्ती तौर पर आप उस चीज़ को महसूस करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, तो फिर मैं आपको बता दूं कि फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल कड़ी जो चीज़ आपको संभाल के रखनी थी वो आपने ज़ाया कर दी है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अमलियात की दुनिया के अंदर अगर आप किताबों का मुशाहिदा करें तो कई किस्म के तावीज़ात ऐसे हैं जो कब्रिस्तान के अंदर दबाए जाते हैं। अगर बिलफर्ज ऐसे भी तावीज़ मिलेंगे जो दो कब्रों के दरमियान दबाने हैं, ऐसे भी कुछ तावीज़ मिलेंगे जो सिर्फ कब्रिस्तान में दबाने हैं, ऐसे भी आपको कई किस्म के तावीज़ मिलेंगे जो किसी टूटी फूटी कब्र में दफनाने हैं, दबाने हैं। अब ये सारी कैटेगरी होती क्या है? कोई तावीज़ ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान किसी से, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मोहब्बत करना चाहता है और वो तावीज़ कब्रिस्तान में दबाए, ऐसा नहीं होगा। कोई इंसान रोज़ी रिज़्क़ का अमल करना चाहता है, उस हवाले से कोई तावीज़ है वो कब्रिस्तान में दबाना, ऐसा कोई अमल आपको, कोई अमल ऐसा नहीं मिलेगा, मैं दावे से कह रहा हूँ। तो जितने भी आमाल शर हैं, मसलन दुश्मन को तबाह करना, किसी दो अफराद के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं उसको बांधना, किसी औरत को बांधना, किसी मर्द को बांधना, किसी दुश्मन को बांधना, किसी की रोज़ी बांधना, किसी का रिज़्क़ बांधना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी दुश्मन को अज़ियत पहुंचाना, जितने भी आमाल शर है, मतलब जितने भी किसी इंसान को, किसी मखलूक को तकलीफ देने पर जब बात आएगी तो वो तावीज़ कब्रिस्तान में जाकर दफन होगा। अब यहां तक के मिसाल के तौर पर किसी इंसान पर नजर बद है, आसेबी असरात हैं, जादू का असर है, तो इनके तावीज़ात भी अगर आप किताबों का मुशाहिदा करें तो इनके तावीज़ात भी कब्रिस्तान में जाकर दफन होते हैं। इसकी भी बुनियादी वजह, पहले मैं आपको वजाहत दे रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह ताला इस पर से हकीकत भी बताऊंगा कि असल हकीकत क्या है। तो जितने भी खैर के आमाल हैं, रोज़ी रिज़्क़ के आमाल हैं, यूं हाजत रवाई के आमाल हैं, किसी तकलीफ से निजात है उसके आमाल हैं, ये सारे आमाल के तावीज़ात जो हैं ये कभी आप मुशाहिदा कर लें कब्रिस्तान में दफन नहीं होंगे। कब्रिस्तान के अंदर हमेशा आमाल शर के तावीज़ात हैं वो दफन किए जाते हैं। और क्यों दफन किए जाते हैं आज यही बताना मकसद है। और जैसे मैंने शुरुआत की थी कि कब्रिस्तान की मट्टी से जादू का जो ताल्लुक़ है वो बड़ा ही गहरा है। अब जादू करना, बंदिश, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, ये सब आमाल शर हैं। और ये तकरीबन जो काम है, अगर मैं 100 में से कहूं कि जनाब 100 में से तकरीबन 70% जो काम है ये कब्रिस्तान से रिलेट होते हैं। 30% काम ऐसे हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, वरना तकरीबन काम
آپ کو قبرستان اگر کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کسی کے بال ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، وہ آپ کو وہاں جا کر دفن کرنا ہوں گے، اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایسا کرتے کیوں ہیں؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ چیز کر دیتے ہیں وہاں جا کر، تو جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً بعض اعمال ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں، اگر آپ مشاہدہ کریں، اگر آپ کا عملیات کی کتابوں پر مطالعہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مثلاً میں نے قرآن کی کوئی آیت قبرستان کے اندر بیٹھا وہاں پڑھی، اور پھر وہاں سے جو ہے نا جس قبر کے سرہانے یا پاؤں کی طرف میں نے بیٹھ کے وہ عمل پڑھا، اس قبر پہ سے ایک مشت مٹی اٹھا لی۔ مٹی اٹھانے کے بعد مثلاً میں نے وہ کسی اپنے دشمن کے لیے پڑھا جو مجھ پر جو ہے نا جو مجھ پر وار کر رہا ہے یا جس کے ظلم سے میں متاثر ہوں، پھر کیا کیا، وہ قبر کی مٹی میں نے لے جا کر اس کے گھر پر، اس کے راستے پر، اس کے گھر کی دہلیز پر پھینک دی۔ ٹھیک ہے، ایسے اعمال بے شمار آپ کو کتابوں میں ملیں گے۔ جو ہی میں نے وہ مٹی پھینکی تو وہ گھر جو ہے وہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، دکھ رنج و غم میں مبتلا ہونے شروع ہوا، اور یہاں تک کہ وہ گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو بعض اوقات سمجھتے نہیں ہیں۔ مثلاً اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عملیات کا ایک تو یقین ہی نہیں کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ اب اگر گھر کے اندر ایسے معاملات ہو رہے ہیں، ایسی الجھن پیدا ہو رہی ہے، ایسی انسلجھی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ کبھی اس طرف نہیں جائیں گے، یا کبھی اپنے اعمال پر غور نہیں کریں گے کہ میں کر کیا رہا ہوں، یا کہ میرے کس عمل کی وجہ سے یہ مصیبت آفت مجھ پر آ گئی ہے۔ تو وہ پھر اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی ماہر عملیات سے، کسی عامل کامل سے، یا کسی اپنے پیر و مرشد سے اس بات کا ذکر کر سکیں کہ میرے گھر میں ایسے معاملات ہیں، جو ان چیزوں کا ماہر ہو سے دکھا سکیں۔ جاتے ہی نہیں ہیں۔ جب جاتے ہی نہیں ہیں تو وہ چیزیں اثر انداز ہوتی آخرکار وہ اس حد تک آ جاتی ہیں کہ وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو وہ عمل جو اس بندے نے قبر پر بیٹھ کے کیا تھا، وہ عمل اس کا کامیاب ہو جاتا ہے، وہ گھر جس کو وہ تباہ کرنا چاہتا تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طریقے سے مثلاً میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ میری بات کی وضاحت ہو سکے۔ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کو خراب کرنا، میاں بیوی کے رشتے کو تباہ و برباد کر دینا، ان کے درمیان جدائی ڈال دینا، تو اس کا بھی طریقہ کار ایسے ہی ہوتا ہے کہ قبرستان میں ان دونوں کے ناموں کے تعویذ کو دو قبروں کے درمیان دبایا جاتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ یوں سمجھ لے علیحدگی کے بعد طلاق، اور پھر سارا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اب ایسا ہم جتنے اعمال کسی دشمن کو تکلیف وغیرہ وغیرہ جو بھی ہم کرتے ہیں، یا جو بھی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ وہ قبرستان کی جگہ کیوں ہوتی ہے، اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ تو آج جو ہے وہ بتانا یہی مقصد ہے، اس بات پر سے پردہ اٹھانا ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روح پیدا کی ہے، جس کو ایک فرشتہ اس کے جسم سے نکالتا ہے۔ ٹھیک؟ جب تک اس انسان کے اندر روح داخل نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ اس دنیا میں نہیں آیا، ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، تو زندگی اس جسم کے اندر اس وقت بھی موجود ہوتی ہے، اور وہ زندگی کا تعلق روح سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز انسان کے ساتھ پیدا کی ہے، جسے عام طور پر ہمزات کہتے ہیں۔ ہمزات ہی اس جسم کی نشر و نما پر قادر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر میں اس کو بہت ہی عام الفاظ میں کہوں تو وہ جو ایک بہت ہی باریک سا مائکروسکوپ سے نظر آنے والا کیڑا ہے جس کے اندر زندگی کے آثار موجود ہوتے ہیں، در حقیقت وہ ہمزات ہوتا ہے۔ اس پر جو ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ ہمزات کی ہوتی ہیں۔ ہمزات ہی ماں کے پیٹ کے اندر نشر و نما پاتا ہے، اور پھر جب وہ ایک 4 مہینے کی ایک مدت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر روح کو داخل کر دیا جاتا ہے۔
مختلف اقوال ہیں، لیکن روح کو بعد میں داخل کیا جاتا ہے، جسم کی نشو و نما پر حمزات کا جو ہے وہ غلبہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کے جسم سے اس کی روح کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا حمزات بھی اس کے جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ باہر آ جانے کے بعد وہ اپنے جسم کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اس جسم سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی وہ اس جسم کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد جب وہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوا تب بھی اس جسم کے ساتھ ہے، اور جب اس جسم سے اس روح کو الگ کر دیا جائے گا تو تب بھی حمزات اسی جسم کے ساتھ رہے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ اس کا حمزات رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مردے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، کیونکہ حمزات اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دیگر پوشیدہ مخلوقات میں کہوں گا کہ دیگر عصبی اثرات، خبیث جنات اور دیگر جو ارواح خبیثہ جو ہیں وہ بھی اس جسم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی لیے جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مردے کو جو ہے وہ بالکل اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ایک انسان انتقال کر گیا، اس کا حمزات اس کے جسم کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ اس انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا تو وہ حمزات قبر کے اندر چلا جاتا ہے یا قبر کے اوپر بیٹھا رہتا ہے۔ وہ اس دائرے سے، قبر کے اس دائرے سے، قبرستان کے اس دائرے سے باہر نہیں آتا دن کے اوقات میں، اور رات کے اوقات میں ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ آزاد ہو جاتی ہیں۔ قبرستان کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب چیزیں جب ہم کوئی تعویذ، کوئی عمل جا کر وہاں دفن کرتے ہیں یا عمل پڑھتے ہیں تو اس عمل پڑھنے کے پیچھے جو طاقت کام کر رہی ہوتی ہے در حقیقت وہ اس قبر پر بیٹھا ہوا حمزات ہوتا ہے، وہی ان ساری چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ بنیادی طور پر حمزات کو اصل میں شر کے کاموں کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کے قلب کے اندر جتنے بھی شر کے خیالات پیدا ہوتے ہیں یہ آپ کے حمزات کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ جتنے بھی شرری کام کرتے ہیں، مثلاً کسی کا قتل کر دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی انسان کے حق کو دبا لینا، کسی انسان پر ناجائز ظلم کرنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر آپ کا وہ حمزات، آپ کا وہ شیطان غالب ہے جس وجہ سے آپ ایسے اعمال کر رہے ہیں۔ اور جب ایک انسان پر اس کی روح غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ اعمال صالحہ کی طرف آ جاتا ہے، وہ عبادت و ریاضت کی طرف آ جاتا ہے، اور اس کا جو یہ شیطان ہے، اس کا یہ جو حمزات ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو کر اس کے جسم کے اندر ہی موجود رہتا ہے۔ یہاں میں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ حمزات کبھی مرتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے ختم کر دیں کسی بھی عمل کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے آپ اسے کبھی ختم نہیں کر سکتے، ہاں اسے کمزور ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اب میں نے بالفرض اللہ نہ کرے کہ قبر پر بیٹھ کر کوئی عمل پڑا اور اس قبر پر سے میں نے ایک مشت انگلی، ایک چٹکی جو ہے وہ مٹی اٹھا لی، اس کا مقصد ہے میں نے وہ کام اس حمزات کے ذمے لگا دیا۔ اب یہ مٹی میں جا کر جس گھر میں ڈالوں گا تو بعد نماز مغرب جیسے ہی ان کا دائرہ کار وسیع ہوگا، ان تمام مخلوقات کا دائرہ کار وسیع ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جس مقصد کے لیے میں نے وہ عمل پڑھا تھا اس کام کو سر انجام دیں گے۔ تو جتنے بھی تعویذات قبر کے اندر، قبرستان کے اندر دفن کیے جاتے ہیں، لازمی بات ہے وہ کسی نہ کسی قبر کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ تو جہاں ہم نے دفن کیا اس قبر پر موجود جو حمزات ہے، اس قبر پر موجود جو شیطان ہے وہ جا کر اس عمل کو، اس کام کو سر انجام دے گا۔ تو در حقیقت یہ قبرستان جو ہے یہ جادو کا گڑھ ہے، یہ شیاطین کا گڑھ ہے، یہاں مختلف قسم کی جو ہیں وہ حمزات ہیں، شیاطین ہیں، جنات ہیں، پوشیدہ مخلوقات ہیں وہاں موجود ہوتی ہیں جو ان تمام کاموں کو سر انجام دیتی ہیں۔ تو اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ کوئی انسان اگر آپ سے خدا نخواستہ آپ کے بال لے لیتا ہے، آپ کے ناخن لے لیتا ہے
اور وہ جا کر اس پر عمل پڑھ کر اور کسی قبرستان میں دفن کر دیتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ پر جو جادو ہوگا وہ بڑا سخت ہو جائے گا، اور آپ کے جو معاملات ہیں اس کی جو کاٹ ہے، اس کا جو توڑ ہے، وہ بڑی مشکل سے کرنا پڑے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا، یقین ہی نہیں کرتا، تو پھر وہ مزید مشکل میں، مصیبت میں، تکلیف میں، دکھ میں پھنستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو قبرستان کی جو مٹی ہے اس کو معمولی نہ جانا جائے، اس کو بڑا ہلکا نہ لیا جائے، یہ بڑی ہی سحر انگیز ہوتی ہے۔ اور اگر جو انسان ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جو ان چیزوں سے کام لیتے ہیں، یہ کام بھی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ایسے اعمال میں، ایسے عملیات میں، ایسی چلہ کشی میں جو ہے وہ رجت کا جو ہے وہ سخت پہلو جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے۔ بالفرض کوئی انسان ایک عمل ایسا کرتا ہے کہ قبرستان میں کسی انسان کے حوالے سے وہ کوئی تعویذ، کوئی چیز ایسی دفن کر کے آتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے، اور جو دوسرا انسان ہے وہ مرد کامل ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اس کی روحانی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اب کیا ہوگا کہ جب یہ چیز یا وہ سمجھے قبرستان سے وہ شیطان اس انسان کو نقصان پہنچانے جائے گا، اور جب وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو پھر وہ شیطان اس انسان کے پاس جائے گا جس نے وہ عمل کیا تھا اور پھر اسے نقصان پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کرنے والے، اس تعویذ کرنے والے انسان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جس پر وہ جادو کر رہا ہے وہ انسان روحانیت کے اعتبار سے کامل ہے، وہ ان بہت ہی معمولی چیزوں کو، حمزات جیسی معمولی چیزوں کو پلٹنا، ان کی کاٹ کرنا، ان کو رد کرنا جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو حمزات کے ذمے جو کام لگایا گیا، جب وہ اس سے نہیں ہو پائے گا، جب وہ اس کو نہیں سر انجام دے سکے گا، تو وہ پلٹ کر اس کرنے والے انسان کی طرف آئے گا اور اسے نقصان پہنچائے گا۔ کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس انسان کے پاس گیا اور اس انسان کی روحانیت کی وجہ سے اس حمزات کو تکلیف پہنچی، وہ اس کی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکی، تو پھر وہ پلٹ کر جا کر اس انسان کو تکلیف پہنچائے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، تو یہی چیز رجت کا سبب بنتی ہے۔ تو یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جادو کرنا آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ خود بھی تکلیف کے اندر، دکھ کے اندر، پریشانیوں کے اندر دنیاوی اعتبار سے مبتلا رہتے ہیں، وہ تکلیفوں کے اعتبار سے مبتلا رہتے ہیں۔ کیوں کہ ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ جس انسان کے لیے وہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ شاید کوئی خاص ایسا انسان ہے، روحانیت کے اعتبار سے وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، پلٹنا بھی جانتا ہے، ان کو ختم کرنا بھی جانتا ہے، ان کی کاٹ بھی جانتا ہے۔ تو یہی وہ رجت کا پہلو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کیونکہ آپ کسی انسان کو کسی بھی ذریعے سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، دکھ میں ڈال رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس پر قانون قدرت جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہیں گے۔ جو عمل آپ اس قدرت، اس نیچر کو، اس نظام کو دیں گے، یہ نظام کائنات جو ہے آپ کو وہی عمل ریٹرن کرے گا، اسی عمل کا رد عمل آئے گا۔ تو جو لوگ عملیات کے ان ایسے اعمال سے وابستہ ہوتے ہیں وہ انتہائی تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی موت جو ہے وہ انتہائی دردناک ہوتی ہے۔ تو اپنی اس ویڈیو کے اختتام پر یہ کہتا چلوں کہ آپ اپنے لباس، اپنے بال، اپنے ناخن، ان چیزوں کا بہت خیال رکھا کریں، مسنون اعمال کا خاص طور پر اہتمام کریں، حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کریں، سورہ فلق، سورہ ناس کا اہتمام کریں، آیت الکرسی کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ بعد نماز مغرب ان تمام قبرستانوں میں موجود مخلوقات کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ روئے زمین پر پھیل جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو سمجھنے، خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے یا میری ویڈیو کے کسی بھی حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو، چینل کے ڈسکرپشن میں میرے میسنجر کا لنک موجود ہے، آپ اس کے ذریعے مجھے کال، ٹیکس، آڈیو ریکارڈ کر کے دے سکتے ہیں۔ پلس یہ ہے کہ میرا واٹس ایپ کا چینل بھی موجود ہے، آپ اس کے ذریعے مجھے فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔